अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है मैंने ख्वाजा हैदर अली आतिश पे की है, वली दकनी पे और मीर दर्द पे की है। उनमें मैंने आपको टू क्वेश्चंस पे सारे आंसर्स कवर करवाए थे। इसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा जिसको आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आपको मोमिन खान मोमिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो है मोमिन खान मोमिन 1800 से 1851 इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ डेथ है। और उससे पहले इनका तारुफ आ जाता है कि इनका नाम जो है मोमिन शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रखा। और जो है दाई तदीम जो है शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दिल्ली के ज़ेर साया हासिल की और हज़रत सैयद अहमद शहीद के हाथ पर बैत की। इस तरह हज़रत इस्माइल शहीद शाह वली उल्लाह दहलवी के पोते के पीर भाई बन गए। शबाब का ज़माना इश्क और आशिकी की नज़र किया। आपके अशार में आशिकाना रंग नुमाया है। जिद्दत और नदरत, नाजुक ख्याली, जज्बे की सच्चाई, एहसास की गर्मी आपके कलाम की खसूसियात हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, ये आप इनकी खसूसियात में पॉइंट्स को हेडिंग्स दे के और इनको एक्सप्लेनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब सैयद अहमद शहीद के हाथ पर बैत की तो हवस की दुनिया को छोड़ छाड़ कर तकवा इख्तियार कर लिया। इस पर परहेजगारी और तकवे का रंग आपके कलाम में नुमाया देखा जा सकता है। तगज़्ज़ुल और आशिकाना रंग में ज़ोक भी आपके मरतबे को ना पहुंच सके। गालिब जैसे बड़े शायर ने मोमिन के इस शेर की इस कदर तारीफ़ की कि इसके बदले अपना सारा दीवान मोमिन को देने के लिए तैयार हो गए। ये वाला शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और नेक्स्ट जो है, मोमिन को उर्दू, फ़ारसी, अरबी के अलावा इल्म नजूम और इल्म मौसीकी में बेपनाह महारत हासिल थी। मोमिन ने 2 शादियाँ की, एक से कोई औलाद ना थी, दूसरी से अल्लाह ताला ने 2 बच्चों से नवाजा। बेटा आपकी ज़िंदगी में अल्लाह को प्यारा हो गया और बेटी ने लंबी उम्र पाई। आपकी दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान में हुई। ये आपका इंट्रोडक्शन था, तारुफ था। जो क्वेश्चन हैं ये हैं, मोमिन की जो है गज़ल में नुमाया खसूसियात, निशातिया, रुझान, तरबिया, आहंग, ये सब कुछ जो है कि मोमिन खान मोमिन के रंग तगज़्ज़ुल का तफसीली जायज़ा। और इस दौर के बड़े शायर थे और मोमिन खान ने रंग तजुर्बे जामिया नोट लिखे। निशातिया, रंग और तरबिया, आहंग है। ये जो है ये क्वेश्चंस कंप्लीट, ये 10-12 क्वेश्चंस बन जाएंगे जो मैं आपको इस एक ही आंसर में कवर करवा दूंगी। मोमिन के तारुफ के साथ इनके कलाम की खसूसियात भी हो जाएगा। मोमिन खान मोमिन के कलाम के फ़िक्र और फ़नी महासिन भी हो जाएंगे। 10 नहीं बल्कि ये तो 14 क्वेश्चन हैं जो कि आपके इस टॉपिक एक ही आंसर में कवर हो जाएंगे। मोमिन की पैकर तराशी, सरापा निगारी, मोमिन गालिब ज़ौक़ के अहद में अपने जुदागाना अदबी मुकाम बनाने में कामयाब हुए, इसकी रोशनी और गज़ल की जमालियात का आंसर, ये सब कुछ आपके इस आंसर में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम मोमिन खान मोमिन के बारे में बयान करेंगे कि मोमिन खान मोमिन के जो है वो रंग तगज़्ज़ुल, उनके नदरत, फ़िक्र और जुद्दत तबाह बुलंद ख्याल थी। मज़मून आफरीनी, बेसाख्तगी, सादगी, मामलाबंदी, मज़ामीन, असलूब, इनकी इनफरादियत एक ज़माना फ़िफ्ता रहा है। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। मोमिन का अपने दौर में 2 बड़े शायरों का गालिब और ज़ौक़ के सामने अपनी शायरी का दिया जलाना बाज़हिच्चा इत्फ़ाल नहीं था, अगरचे गालिब को इनके अहद के लोगों में वो मकाम नहीं दे रहे थे जिसके वो हक़दार थे। ठीक है। और मोमिन ने जो है वो अपने लिए इश्क़ मजाजी का रास्ता चुना था और फिर इस पर जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से चलते रहे थे। और मोमिन के जो कलाम के फ़नी महासिन है उसका जायज़ा लेते हुए हम ये देखते हैं कि मोमिन के कलाम में वो कौन सी इम्तियाज़ साफ़ है जिनकी बिना पर वो अपने अहद के एक मुनफरिद और मुमताज़ शायर तस्लीम किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है तसव्वुर हुस्न, यानी इस दौर में जो है वो हुस्न परस्ती और लज़्ज़त परस्ती जैसी आदात जो है अमीरों और रईसों के मिजाज के लोगों में थी। मोमिन भी जहो सरवत के मालिक थे, इसलिए रईसों जैसी इन खसूसियात से कोई ख़ुद को किस तरह महफूज रख सकते थे। इसलिए जो है वो डॉक्टर इबादत बरेलवी मोमिन के तसव्वुर हुस्न के बारे में किसी तरह से कहते हैं कि जो चीज़ें सबसे पहले हमें अपनी तरफ मुतवज्जह करती है वो मोमिन का हद से बढ़ा हुआ लतीफ़ एहसास जमाल है। इस एहसास जमाल ने हुस्न के अनगिनत रूप मोमिन की गज़लों में बेनकाब कर दिए हैं। मोमिन खान मोमिन जो है वो हुस्न जमाल को महबूब के सरापा, इसके रंग, शौक़ी रफ्तार, इसके पैरहन, इसकी आवाज़ और इसकी जो है सरमगी आँखों में देख लेते हैं और फिर एक मुश्ताक मुसव्विर की तरह इसकी ऐसी ही तस्वीर बनाते हैं कि तस्वीर अपनी ज़ुबान से ख़ुद बोल उठती है। इसके मुतालिक मैं आपको कुछ अशार भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसी से रिलेटेड जो है वो तसव्वुर हुस्न से रिलेटेड जो है ये अशार हैं जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में। ये तो अशार ज़्यादा हैं, आप एक तो याद करके वो एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर सादुल्लाह कलीम मोमिन के तसव्वुर हुस्न के बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं। इनके मुताबिक जो है मोमिन की गज़ल को जो है वो फ़िक्री तौर पर वसअत और गहराई से महरूम रखा, वहाँ इसको फहाशी से भी महफूज रखा। कम अज़ कम शेर की हद तक मोमिन की एहतियात जो है वो मुस्लिम है। मज़ीद कुछ अंदाज़े कायम करने के लिए पहले हम इनके कुछ अशार को सामने रख लेते हैं। ये देखें, ये कुछ अशार हैं मोमिन के। ये देखें, ये भी इसी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा वो तसव्वुर इश्क बनेगा।
اور جب ہم مومن کی غزل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ محبوب کے ملنے بچھڑنے کے قصے، پیار کی باتیں، محبوب کی بے وفائی، یہ سب کچھ جو ہے نا تذکرے ہمیں اس میں بہت زیادہ عام نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے اپنی غزل کو عشقیہ کے موضوعات تک محدود رکھا ہے۔ محبوب جو ہے وہ جب اپنے عاشق سے بے وفائی کرتا ہے تو عاشق کے جذبات احساسات کیا ہوتے ہیں، مومن عشق و عاشقی میں پیش آنے والے جذبات، خیالات، حالات و واقعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے، اور مومن نے جو ہے وہ عشق کا راستہ اپنایا ہے اور پھر عمر بھر اسی راستے کے مسافر رہے ہیں۔ پوائنٹ ہے یہ ڈاکٹر جیب جمال مومن کی غزل کا جب انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے یہ سب کچھ اس میں پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مومن جو ہے وہ عشقیہ شاعری کے، تو دلی کے گلی کوچوں میں جو ہے وہ اس ٹائم ان کے عشق کے گواہ تھے۔ اگر ان کی مصنوعوں کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ان کے 6 کامیاب معشوقوں کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مومن کی زندگی کے تجربے بھی ان کے یہاں کم ہیں، البتہ ان کی شاعری میں فکری عناصر کی بجائے محققات کا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مومن کی انفرادیت اور اس طرز سے کوئی دوسرا شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے مزاج کے جو اعتبار سے وہ ہر لمحہ محبت میں مبتلا رہنے پر آمادہ رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے محبت کی حقیقی واردات کا مسلسل اظہار دوسرے کسی بھی غزل کو شاعر سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ان کے مومن کے اشعار ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر سعد اللہ کلیم مومن کے تصور عشق کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمل میں مومن کا رویہ بس سلسلہ عشق و محبت کچھ بھی رہا ہو، لیکن کم سے کم نظری طور پر اس میں میعاد پس نہیں، مجاز تک محدود رہتے ہوئے اور عمل میں تصوراتی معیار سے مطابقت نہ رکھتے ہوئے بھی اس نے ایک حد سے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا۔ عام سطح سے مختلف ہے کہ اس طرح کے ایک جگہ مومن نے محبوب سے اپنے رشتے کی نوعیت کو تمثیل کے ذریعے واضح کرتے ہوئے کہا ہے، یہ ان کا شعر ہے۔ یہاں بھی جو ہے وہ ربط کی نوعیت بیان کی گئی ہے کہ ربط و تعلق جو حقیق و زندگی انہوں نے قرار دیا ہے۔ ایک قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ مومن نے عشق میں کامرانی کو معاشی سماجی درجہ بندی کا منت بھی قرار دیا ہے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ بھی اشعار ہیں۔ یہاں عشق کی سطح اگرچہ جسمانی اتصال سے بلند نہیں ہوئی، تاہم مجاز ہی صحیح لیکن وصل کی نعمت بہرحال کسی خسرو پرویز ہی سے مقدر میں ہوتی ہے۔ فرحات جیسے مخلص لوگوں کے حصے میں جھانکنی کے بغیر کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کم نمائی کی صفت جو ہے وہ حسن سے وابستہ ہے، مگر ساتھ ہی خود بینی بھی حسن کی صفات ہے۔ چنانچہ خود بینی کا لازمی نتیجہ خود نمائی ہے۔ خود نمائی کی جبلت حسن سے کم نمائی کی صفت کم کر دیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عشق بے خودی کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مومن خان نے جو ہے وہ اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے جب بات کی ہے تو انہوں نے انا کو عشق پر بڑھتی دینے کے علاوہ اپنے عشق کو محبوب کے لطف پر مبنی قرار دے کر اور شعوری جو ہے کم و بیشی کا تصور دے کر اس سطح پر قدم جما لیے جس سطح پر عملی زندگی میں مومن کا بسلسلہ عشق و محبت مجموعی رویہ سامنے آتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ بنے گا محسوساتی رنگ کی ترجمانی۔ تو جیسے کہ اگر ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالب انسانی زندگی پر گہرا شعور رکھتے تھے۔ ان کی غزلیات میں فکر و فلسفے کی لہریں ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اور غالب جو ہیں وہ حیات و کائنات کے گہرے مسائل اور ادراک بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح جب ہم مومن کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو مومن کے کلام میں ملتا ہے کہ مومن جو ہے وہ محسوساتی رنگ و آہن کے ترجمان ہے۔ ان کی شاعری ہمارے حواس کو چھوتی ہے اور انہیں متاثر کرتی ہے۔ تصوف تو غزل کا ایک موضوع تھا اور اس پر 2-4 شعر ہر شاعر کہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مومن جو ہے چونکہ تصوف کے سمندر کے شناور نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس سمندر کی غواصی نہیں کی۔ مومن کی محسوساتی رنگ ان اشعار میں جھلک رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ اس میں بنے گا وہ بنے گا روایت کی پاسداری۔ تو مومن جو ہے وہ اپنی غزل میں جو ہے وہ روایت کی پاسداری کرتے ہیں۔ مومن سے جو ہے وہ زندگی سے انہیں پیار ہے اور زندگی کے مسرتوں کے عاشق ہیں۔ وہ محبوب کی بے وفائی اور بے اعتنائی کا ذکر روایتی انداز میں کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مومن کی جو غزل کی روایت ہے ان میں ہمیں پاسداری ملتی ہے، لیکن اس روایت کا رنگ بھی ان کے یہاں رچا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کہ اس ماہ میں وہ انفعالیت پسندی نظر نہیں آتے، وہ غزل کی روایت میں عام رہی ہے۔ اس کے برخلاف یہاں تو فعال پن کی ایک لہر سے دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔
ان کی غزلیں جو ہیں وہ زندگی کے حسن اور اس کے نشاط و انبساط کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں یاسیت یا قنوتیت نام کو نہیں، وہ زندہ رہنے کا درس دیتی ہے اور محبوب کو ایک منبع نور اور چشمہ کیسر بنا کر پیش کرتی ہیں. نیکسٹ ہماری اس میں ہیڈنگ بن جائے گی جدت و ندرت. تو اس میں جو ہے مومن اپنے کلام میں دہلی میں بولی جانے والی زبان کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس زبان میں عامیانہ پن دکھائی نہیں دیتا. مومن ایک قادر الکلام شاعر ہیں، خوبصورت الفاظ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں اور یہی الفاظ اشعار میں نزاکت کا باعث بنتے ہیں. ان کی جو زبان ہے وہ سادگی، سلاست اور مٹھاس اور قابل دید اور قابل داد ہے. اور جو ہے مومن کے بارے میں جو ہے رام بابو سکسینہ نے کہا تھا کہ مومن اپنے خیالات کی بلندی اور بلند پروازی کی ندرت میں سب سے الگ اور ممتاز نظر آتے ہیں. ان کی تشبیہات و اشارات معمولی سطح پر اس قدر بلند ہیں کہ ان کے اشعار ان خصوصیات میں بالکل نمایاں ہیں. ٹھیک ہے. مومن نے جو ہے وہ خیالات بلند اور الفاظ شاندار کو اپنی شاعری میں یکجا کر دیا ہے. مومن کی غزلوں میں جو ہے وہ نہایت نازک اور مضامین میں عالی ہیں. تشبیہ اور استعارہ کے زور نے اور بھی اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا ہے. ان کی زبان میں جو ہے وہ چند وصف خاص ہیں. مومن اسلوب، ادا اور قدرت بیان کا بادشاہ ہے. وہ معمولی سی بات کا بھی اظہار کرتا ہے تو بھی اس لطف کے ساتھ کہ اس میں جدت پیدا ہو جائے. وہ ذہن سامعین بے اختیارانہ طور پر اس سے لطف اٹھاتا ہے. پھر وہ اسی سلسلے میں جب انہونی کو ہونی اور ہونی کو انہونی ثابت کر جاتا ہے تو عجیب سما پیدا ہوتا ہے اور شب فراق کو انتہائی تکلیف سے مر جانا یا مرنے کی آرزو کرنا بالکل قدرتی خواہش ہے. اگر کوئی شاعر اس کے خلاف جائے گا تو یقیناً فطری ادعا کے خلاف کرے گا. اسی طرح مومن کے اس سے ریلیٹڈ کس حسن کے ساتھ اس سے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے جو ہے انہوں نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ وہ ہر خیال کو جدت ادا کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. ان کی غزلوں میں فنی اعتبار سے ایک شگفتگی، ایک جلائی، ایک شیریں، ایک نرم اور ایک گلاوٹ کا احساس ہوتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہماری ہیڈنگ بن جائے گی معاملہ بندی. معاملہ بندی کا مفہوم یہ ہے کہ شاعری میں عشق، محبت میں پیش آنے والی تمام وارداتیں، کیفیات، حالات، واقعات محبوب کے انداز اور ادائیں جو ہے صاف صاف اور منوعاً بیان کر دی جائیں. معاملہ بندی عام طور پر فحاشی، اریانی اور اعتدال کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے. جرأت کی معاملہ بندی کی وجہ سے حیا اور شرافت منہ چھپاتی پھرتی مومن کے ہاں جو سنجیدگی، میانہ روی، وضع داری، شرافت اور پاکیزگی اور سلجھے ہوئے انداز کا احساس پایا جاتا ہے. یہ جو ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مومن کے بارے میں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ غالب کے ہاں جو ہے وہ تیش پسندی، خواہش پرستی اور شاہد بازی نے جو حالات پیدا کیے تھے ان سے وہ کوئی علاقہ نہیں رکھتے. بات یہ ہے کہ ان کے یہاں سب سے زیادہ خاصی انتہا پسندی ملتی ہے. مومن اس انتہا پسندی کے قائل نہیں، اس لیے انہوں نے ان سب کے درمیانہ ایک راستہ نکالا. عشقیہ موضوعات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو فضا مومن کی غزلوں پر چھائی رہتی ہے وہ جلانی اور مسرت کی فضا ہے. اس میں قدم قدم پر نشاطیہ آہنگ کا احساس ہوتا ہے. ڈاکٹر نجیب جمال فرماتے ہیں جرأت وہ شاعر ہیں جنہوں نے غزل میں معاملہ بندی کے مضامین کو ایسے غیر محتاط انداز سے بڑھایا کہ امتیاز عشق و ہوس باقی نہ رہا. جرأت کے یہاں انسانی رشتوں کا تقدس و احترام مجروح ہوتا دکھائی دیتا ہے. مومن نے اس معاملہ بندی کو اپنا کر عشق و ہوس کی اختیاری حدود کو متعین کیا ہے اور نفسیات محبت کی بیان میں اختراع سے کام لیتے ہوئے نازک خیالی کو فروغ دیا ہے. اور جیسے یہ جو آپ غزل ملاحظہ فرما رہے ہیں جو یہ میرے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ جو پوری غزل ہے یہ مومن کی جو ہے اردو ادب میں ایک یادگار غزل بن گئی ہوئی ہے. یہ ایک یادگار غزل ہے مومن کی یہ والی. یہ سارے اشعار ہیں اور اس کے علاوہ یہ جسے کچھ دوسرے اشعار بھی بیان کیے گئے ہیں. میں نے تم کو دل دیا تم نے مجھے رسوا کیا، میں نے تم سے کیا کیا اور تم نے مجھے کیا کیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سوزوگداز. تو مومن کے کلام میں جو ہے وہ غلم و علم اور سوزوگداز کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں. ان میں شک نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ نشاط الحسن شاعر کا عاشق ہے. ان کے یہاں سوزوگداز کے ایسے مضامین موجود ہیں کہ میر کی یاد تازہ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر نجیب جمال نے مومن کے اسی سوز و گداز کے بارے میں کہا ہے کہ مومن جو ہے مومن کے یہاں گرچہ غم کا مضمون بھی ملتا ہے، تاہم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مضمون مہم سوز اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تغزل جو ہے وہ سوز و گداز کا ہی دوسرا نام ہے، اس زیادہ سے مومن کے یہاں غم کا پہلو ملتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مومن کے یہاں جو ہے محبت میں ناکامی کا تصور ہے ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے موضوعات تخیل کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں، تاہم یہ ضرور ہے کہ وہ وصال کی اہمیت کو ہجر کی حالت کے بیان سے نمایاں کرتے ہیں۔ جیسے بدصورتی کے بعد خوبصورتی کا تصور محال ہے، اسی طرح وصال کے لمحوں کی نشاطی یا کیفیت کو ہجر کے زمانے کی بےتابی کے بغیر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ جبر و قدر کے بارے میں بھی بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ انسانی برتری کا احساس، اس طرح کچھ پوائنٹس اور ہیں جو ہم اسی ٹاپک میں ایکسپلین کریں گے۔ اور جبر و قدر کے حوالے سے جو ہے مومن تقدیر کے قائل ہیں، وہ اپنے کلام میں مقدر وقت، بخت سیاح، بخت خفتہ، طالع برگزشتہ، بخت نازع جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ وہ تقدیر کے بدلنے کے لیے دعا کو ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ بعض اوقات دعا قبول نہ ہو تو مومن یہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ انہوں نے اشعار میں جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ یہ اشعار لکھے ہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قادر المطلق مانتا ہے، جب ثنا نہ ملے تو شکوہ خدا سے کرتے ہیں۔ یہ مومن کے کچھ اشعار ہیں جس میں انہوں نے شکوہ جو ہے وہ خدا سے کیا ہے۔ مومن کے شعر میں دیکھیں کہ ایک تقدیر وہ ہے جو پیشانی پر مرقوم ہے، دوسرا خیال یہ اکثر ہے کہ پیشانی کے گھسنے سے شاید حرف تقدیر مٹ جائے، پیشانی محبوب کے در پر ہونی چاہیے۔ اور نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے انسانی برتری کا احساس۔ اردو غزل میں جو ہے وہ عظمت انسان کا موضوع پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کے بارے میں خود فرمایا ہے، دوسرے وحدت الوجود کے تحت انسان جو ہے گرچہ قطرہ ہے لیکن اناء البحر کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے۔ مومن خوددار اور اللہ پرست انسان تھے، انہوں نے دربارداری کی ناک قصیدہ نگاری کی، انگریزی کی ملازمت ٹھکرا دی، مگر ان کی غزل میں عظمت انسان کا جو کوئی بڑا تصور ظاہر نہیں ہوتا، کہیں کہیں انسانی برتری کی چنگاری چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے پلودار کیفیت، یعنی مومن کی غزل عام ڈگر سے ہٹ کر ہے، انہوں نے اپنی غزل میں جو ہے ہر بات کو ایک نئے انداز سے، ایک نئے موڑ سے، ایک نئے رخ سے جو ہے وہ ایک نئی اس میں رنائی اور رچاؤ کو جنم دیا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے لطیف اور طنز کا استعمال، یعنی مومن نے جو ہے ان کے کلام میں ایک بہت بڑی خوبی لطیف اور طنز نگاری بھی ہے۔ مومن نے اپنے اشعار میں جو ہے وہ طنز کو ہتھیار اتنے خوبصورت انداز اور سلیقے سے بنایا ہے کہ قاری داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مومن کنایہ اور طنزیات کا بادشاہ تھا، یہ نیاز فتح پوری نے مومن کی طنز کے بارے میں کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ کنایہ اور طنزیات کا بادشاہ ہے، اور اس وقت تک دنیائے شاعری اس کا جواب پیدا نہیں کر سکی۔ اور نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تمسخر اور ظرافت کا عنصر۔ یوں تو اکثر شاعروں نے ناصری، واضح اور شیخ کو چھیڑ چھاڑ، تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بنایا ہے، کہیں کہیں طنز کے ساتھ اور کہیں ظرافت کے ساتھ۔ غالب کے کلام میں شوخی اور ظرافت کے نمونے بکثرت دیکھے جا سکتے ہیں۔ غالب زندگی کے مختلف تضادات اور اس کھوکھلے پن کو طنز و مزاح سے بے نقاب کرتے ہیں، اس سے ایک تو ہونٹوں پر تبسم بھی نمودار ہوتا ہے، دوسرے بہتری کی صورت بھی نکلتی ہے۔ مومن کے ہاں جو ہے وہ ظرافت، ہلکی سی چھیڑ چھاڑ اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں، لیکن جو ہے وہ طنز و ظرافت حاضر جوابی میں غالب کا جواب نہیں، ان سب میں جو ہے وہ غالب ہیں، اور مومن کے جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ اور اضافت ان سب چیزوں کے ملتے ہیں۔ مومن کی ظرافت کا شکار ناصح اور محتسب ہیں، یعنی انہوں نے ناصح اور محتسب پہ جو ہے وہ یہ اشعار کہے ہیں جس میں انہوں نے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ اور چیزیں یوز کی ہیں اپنی۔ رشک کا عنصر جو ہے غالب کے کلام میں اشک کے موضوع پر اعلیٰ پائے کے اشعار ملتے ہیں، مومن کے ہاں اشک کا مضمون باندھا گیا ہے لیکن غالب کا پلڑا اس عنصر میں بھاری ہے۔ مومن نے رشک کو اپنے اشعار میں کچھ اس انداز میں استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا بن جائے گا خودداری۔ مومن جو ہے خوددار انسان تھے، ان کی خودداری کی مثالیں ان کے اشعار میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارا بنے گا وہ ہے روزمرہ اور محاورات کا استعمال ہے۔ دبستان دلی کے شاعر اپنی شاعری میں روزمرہ محاورات کا استعمال کرنے میں ید طویلہ رکھتے تھے۔ ذوق اور غالب نے روزمرہ اور محاورے کا استعمال اتنا برمحل اور بے ساختہ کیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے شعر اپنے ساتھ روزمرہ اور محاورے لے کر وجود میں آیا ہے۔
یہ جو اشعار ہیں ان میں انہوں نے محاورات اور یہ چیزیں یوز کی ہیں۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ بن جائیں گی پرلطف اور اچھوتے مقطعے۔ مومن نے اپنے تخلص کو مقطعوں میں اس انداز میں استعمال کیا ہے کہ اس کے نزدیک ایک قریب کے معنی ایک دور کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ان کا تخلص شعر میں ایسے اچھوتے اور پرلطف انداز میں آتا ہے کہ قاری داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جتنے تخلص کا اس قدر چونکا دینے والا استعمال شاید ہی کسی دوسرے شاعر نے کیا ہو۔ اصل میں جو مومن ہے نا انہوں نے ان سے جو خود کو جو ہے وہ خاک ہو کر بھی جو ہے مومن خود کو جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کی طرح محفوظ پرواز دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو۔ تو نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ بنے گا محقات کی شاعری ہے۔ محقات سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنے جوش بیان انداز بیان سے کسی شے یا کیفیت کو اس طرح پیش کرے کہ شے اور کیفیت پڑھنے والے کے سامنے ایک تصویر کی مانند آ جائے۔ جب شاعر عشق و محبت کے جذبات کو زبان دیتا ہے تو عشق و محبت کے جذبات پڑھنے والے کے دل میں بھی مچلنے لگتے ہیں۔ اگر شاعر فراق کا حال بیان کرے تو قاری بھی فراق کی وہی کیفیت محسوس کرے۔ اگر شاعر انتظار کی کیفیت بیان کرے تو قاری کی آنکھوں کے سامنے انتظار کا پورا منظر واضح ہو۔ مینس کہ اس پوائنٹ کو آپ اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو جس چیز کو اپنی شاعری میں بیان کر رہے ہیں اس کو وہ پوائنٹ انسان کے سامنے جو اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس کے سامنے وہ واقعہ وہ اس کی نظروں میں وہ چیز آنی چاہیے۔ جیسے اگر آپ لوگ کوئی عشق اور محبت کے جذبات کو پڑھیں تو آپ کو اس طرح کی ایک وہ فیل اور ایک وہ جذبات ہیں وہ آپ کے دل میں مچلنے چاہیے۔ اس طرح کے انتظار ہے تو وہ انتظار کی کیفیت آپ کو ہونی چاہیے۔ جو چیز آپ پڑھے ہیں اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے انسان کے اندر، مطلب اس کو وہ محسوس ہونا چاہیے۔ منفرد اسلوب بیان اور مثالی لہجہ۔ مومن کی شاعری میں نہ تو کوئی بڑا پیغام ہے نہ کوئی فلسفے کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ عشق و محبت کے جذبات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک عاشق کی روح ہے جس میں ہجر و فراق، محبوب کی بے اعتنائی اور بے وفائی اور جذباتی معاملات، اضطراری حالت، ذاتی تجربات، حسن و جمال، محبوب کی چال ڈھال، لباس، سج دھج ایک چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے۔ لیکن اس دائرے کو مومن نے اپنے بڑے منفرد اور انداز اور خوبصورت لہجے سے اس کو پرکشش اور جاذب نظر بھی بنایا ہے کہ ان کے بات پر کان دھرنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈاکٹر نجیب خان جمال مومن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن نے غضب کے سلیب کے لیے ایک مثالی لہجہ منتخب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ہے کوئی علمی لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں اس کا شعری جواز صاف نظر آتا ہے۔ مومن کے لہجے میں نہ تو بلند آہنگی ہے نہ کوئی زیر لب لہجہ بلکہ ایک متوازن اور معتدل لب و لہجہ ہے جو محبت کے مطالب کو بیان کرنے کے لیے بہت موزوں تھا۔ اس لہجے میں دلی کی معاشرت کی جھلکیاں خوب نظر آتی ہیں۔ یہ ہمارا مومن خان مومن کے حوالے سے جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے رقیب کا تذکرہ۔ آپ کو مومن خان مومن کے ریلیٹڈ پیپر میں کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ اسی میں سے مٹیریل لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ لیکن مٹیریل کو اس کوسچن کے حساب سے آپ کو ارینجنگ میں دینا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ سارا یہی مٹیریل لکھ دیں، یہی سارا دیں گے لیکن اس کو ترتیب آپ کو چینج کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو خصوصیات آتی ہیں تو آپ کو خصوصیات لکھنی پڑے گی تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کے، اگر کوئی اور کوسچن آتا ہے تو آپ کو اس حساب سے اس کو ارینج کرنا ہوگا۔ تو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے رقیب کا تذکرہ۔ اردو شاعری میں عاشق اور محبوب دو اہم کردار ہوتے ہیں اور ایک تیسرا کردار وہ ہے رقیب کا۔ رقیب سے حسد، رشک، نفرت ایک قدرتی عمل ہے۔ غالب بھی اپنے رقیب کی وجہ سے حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور انہیں رقیب کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے اور وہ اس سے جو ہے بیزاری اور نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مومن نے اپنی غزل میں رقیب کا تذکرہ کیا ہے اور جس انداز میں کیا ہے یہ انہی کے مزاج کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر جو نجیب جمال ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ غیر یا رقیب یا عدو کا کردار جو ہے یعنی ادبی دشمن کو کہتے ہیں کا کردار جو ہے مومن کی غزل کا مستقل کردار ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اس کردار کے حوالے سے مومن نے معاملات کے بعض بڑے لطیف اور نازک پہلو کو بیان کیا ہے، حالانکہ رقیب کے ذکر سے محبوب کی سیرت کے بارے میں منفی تاثر جنم لیتا ہے۔ اور مومن کی جو غزل ہے ان میں جو ہے وہ رقیب جو ہے ایک اہم کردار ہے۔ غالب کے ہاں بھی رقیب کا کردار ملتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ رقیب سے کہیں حسد، کہیں رشک اور کہیں نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ اشعار ہیں اور اس میں جو ہے اس ساری جو ہم نے اب تک بحث میں سارا کیا سارا ہم نے پڑھا، اس سے جو ہمیں یہی ثابت ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک باکمال اور منفرد شاعر ہے۔ مومن کے بارے میں چند ناقدین کی جو ہے وہ آراء تھی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کیا دی ہے۔ یہ دیکھیں جیسے مولانا ضیاء احمد بدعمنی مومن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ نفس غزل میں مومن تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ غزل میں اگرچہ حیات و کائنات کے مسائل بیان کرنے کی گنجائش ہر طرح موجود ہے اور شعراء نے اس میں نرم و نازک مضامین سے لے کر عظیم سے عظیم تر باتوں کا اظہار کیا ہے۔ فلسفہ، تصوف، حکمت، اخلاق اور زندگی کی گوناگوں پہلوؤں پر شعراء نے زندگی روشنی ڈال کر غزل کے دامن کو وسیع سے وسیع تر کیا ہے، لیکن مومن کے یہاں معاملہ کچھ اور بھی ہے۔
انہوں نے اپنی غزل کو جن احساسات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے وہ عشق و عاشقی کے معاملات ہیں، ہجر و وصال کے قصے ہیں، معشوق سے سیدھے سادے انداز میں گفتگو ہے، عشق کی وارداتیں ہیں جس میں آپ بیتی کا انداز ہے۔ سب سے زیادہ یہ کہ غزل کو غزل کی حد میں رکھتے ہوئے گفتن بازنا یا حکایت از جوانی وحدیث عشق زنا کی تصویریں ہیں جو عشق غزل کی معنویت کو لے کر مومن کے یہاں ابھرتی ہوئی دل نشیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پروفیسر نیچے جو ہے وہ پروفیسر ظہور احمد صدیقی کی رائے ہے کہ مومن جو ہے نہ فلسفے کے مبلغ ہے نہ اخلاق کے پرچار ہیں، اپنی غزل میں وہ صرف ایک شاعر ایک آرٹسٹ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے نیچے جو ہے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کا ہے کہ جرت کا جو معیار ہے وہ عامیانہ ہے، ان کے کلام میں اور پکڑ پن میں صرف چند ہی قدم کا فاصلہ ہے، ان کے کلام میں نوجوانوں کے دلوں کو لبھاتا رہے، لیکن اہل ذوق ارباب ذوق و نظر ہمیشہ ان کے مقابلے میں مومن کا کلام پسند کرتے رہیں گے۔ اسی طرح نیاز فتح پوری نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر میرے سامنے سب کو رکھا جائے تو مجھ سے صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعامل کہوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو اور باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس۔